Miss Aisha Nadeem to please come on the stage and recite some surah. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Thank you so much. It's an honor for us today that we have arranged today's seminar named From Fiat to Sound Money, Islamic Solution to Inflation. And thank you, Lords, for your participation and presence in this important event. This seminar we have arranged today successfully is in collaboration with Dinar Dhiram Pakistan and Dinar Watala USA. I would like to introduce these two movements that have been taken place regarding this Dinar Dhiram. Dinar Dhiram Pakistan is a non-profit organization working for the cause of education and establishment of riba-free Islamic economic system. They emphasize on use of real money as medium of exchange because they are real assets and have real value, like gold dinars and silver dirhams. And secondly, they emphasize on building free markets in order to eradicate inflation, unemployment and poverty from Pakistan. They also have several volunteers worldwide working for this good cause, including me. Next is Dinar Wakala. Dinar Wakala Limited Liability Company is a US-based company in state called Texas, offering the dinar and dirhams for the first time in the United States. They have the honor of being the first producers of the Islamic gold dinar and silver dirhams. Bullion and medallions that are same in weight and measured to the coins historically used in the Middle East and the Islamic empires, and of course the era of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In short, Dinar Wakala is US-based pioneering in Islamic mint of coins such as gold dinars and silver dirhams. Dinar Wakala is founded by ardent sound money advocate Muhammad Asif Shiraz. We are quite pleased and have got privilege inviting him in this seminar today with us today as an honorable guest speaker. I feel great honor to introduce him to you that Muhammad Asif Shiraz, he has got MS in software engineering degree from University of Texas, USA, and he is a pioneer who has the pioneered efforts of promoting real money in Pakistan, residing presently in United States, and his company has been minting dinar dirham coins there for years that have been adopted by Afro-American community, Muslim community in their shops for transactions. His book, End of Riba and Islamic Gold Dinar, is the very first book on this topic in Urdu language. Please welcome Mr. Asif Shiraz with a big round of applause. ٹھیک ہے. میرا نام آصف شراز ہے اور بڑی خوشی ادھر آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. اور اسٹارٹ کرتے ہیں.
یہ ہمارا ایجنڈا ہے آج کا. اس کو میں نے جو کانٹینٹ میں نے تیار کیا ہے وہ بیسیکلی بہت فاؤنڈیشنل اور بیسک ہے. ہم زیادہ فائنانس کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, مگر فائنانس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ جو فنڈامنٹل کانسیپٹ اگر آپ سمجھ لیں گے تو اس کے بعد باقی فائنینشیل سسٹم کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو ہم پرائمرلی منی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی ہسٹری تھوڑی سی دیکھیں گے کہ اسلام میں وہ کیسے آیا, ابھی جو پریزنٹ فائنینشیل سسٹم ہے وہ کیا ہے. مگر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ منی خود کیا ہے اور اس کو چوری کیسے کیا جا سکتا ہے. آگے آج یہ ہو چکا ہے آلریڈی, اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں. بس آگے چلتے ہیں, انٹروڈکشن تو میری ہوگی. یہ میری بک ہے, آپ یہاں اویلیبل ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اوکے, ابھی جو ہمارا ٹاپک تھا وہ فائنینس تھا, مگر جو میرے ایکسپیرئنس میں سب سے زیادہ پرابلم لوگوں کو آتی ہے وہ اس چیز میں آتی ہے کہ ہمارا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ دو ڈفرینٹ طبقے کر رہے ہیں. ایک ماڈرن فائنینس, ویسٹرن بیسڈ فائنینس ہے, اور ایک اسلامک فائنینس ہے جو بالکل مدرسوں سے گریجویٹ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. آپ لوگ جو ہیں آپ ایک مڈل گراؤنڈ ہیں. آپ ماڈرن ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں, مسلمان ہیں, آپ کو اپنا دین کا بھی پتہ ہے. تو یہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں جو میرے خیال میں فائنینس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, مگر اوور آل اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایگزامپل. ہمیں پتہ ہے کہ ارلی اسلامک ہسٹری میں ہمارے جو امام علی تھے ان کے ساتھ, اگلی سلائڈ کی, ایک بہت مشہور ہسٹوریکل ایونٹ ہے جنگ جمل. آپ میں سے کس کو پتہ ہے کہ جنگ جمل کیا چیز ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ جنگ جمل کیا چیز تھی؟ نہیں پتا. اوکے, جنگ جمل جو ہے وہ ہماری ارلی اسلامک ہسٹری کی ایک سول وار تھی جس میں حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی آپس میں جو جنگ ہوئی تھی اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی کلوز جو صحابہ تھے, حضرت طلحہ تھے, حضرت زبیر تھے, وہ لوگ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہوتے ہیں, ان لوگوں کی دوسری طرف مولا علی کے ساتھ ایک جنگ ہوئی. اور یہ ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں ٹریجک ایونٹ سمجھا جاتا ہے ہماری ہسٹری میں. اور باہر کے لوگ اس کو دیکھ کے ایک طرح سے مسلمانوں کا ہنستے ہیں کہ یار تم لوگوں کی سویلائزیشن جو ہے وہ تو تم لوگ سٹارٹ میں سے ہی لڑنا شروع ہو گئے آپس میں, اور ایون اتنے ٹاورنگ فگرز جو ہیں تمہارے, ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے اور دوسری طرف ان کا سن ان لا ہے, اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ تم لوگوں کی کیا ہسٹری. اب میں آپ نے ہالی ووڈ کی موویز وغیرہ دیکھی ہوں گی, ایک کانسیپٹ آپ نے, ایک بڑی پیٹ تھیم ہے. جو میں نے ایک مووی دیکھی تو مجھے یہ حضرت علی اور حضرت زبیر کی جو جنگ ہے وہ مجھے یاد آتی ہے. اکثر جو ہیرو ہوتا ہے موویز میں وہ ایک اتنا بہادر آدمی ہوتا ہے اور اتنا کمیٹڈ ہوتا ہے اپنے پرنسپلز کے ساتھ کہ اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو وہ خود اس کی کھوج میں لگ جاتا ہے. بٹ دا پوائنٹ بینگ کہ جب آپ اپنے پرنسپلز پر کنونسڈ ہوتے ہیں تو یو ڈونٹ کیئر کہ آپ کا سپیریئر کیا سوچ رہا ہے, یو ڈونٹ کیئر کہ لوگ آپ کو کیا سوچ رہے ہیں. یو ہیو دیٹ کمٹمنٹ ٹو فائٹ ود یور باس, ٹو فائٹ ود یور کولیگز, ٹو فائٹ ود اینی ون ایلس. آگے آگے پیچھے چلے. اب جو ایگزامپل مجھے وہ مووی دیکھ کے یاد آئی کہ آپ اپنے باس سے تو لڑ سکتے ہیں, مگر جب آپ کا باس علی ہو تو کیا آپ علی سے لڑ سکتے ہیں؟ اب ہم لوگ جو ہیں وہ مولا علی سے اتنی محبت کرتے ہیں, اور پورے پاکستان میں جو کلچر ہے, ایوری ون انڈرسٹینڈس کہ
ان کی امامت بھی برحق تھی، ان کی خلافت بھی برحق تھی. ہم لوگ 1400 ایئرز لیٹر حضرت علی سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کی شان کو ریئلائز کرتے ہیں. تو جو لوگ ان کے ساتھ تھے اور جنہوں نے رسول اللہ کو علی سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، اور جن لوگوں نے علی کو خود جانا اور دیکھا اور انہیں پتہ کہ یہ کتنے سمجھدار آدمی ہیں، یہ کتنے وائز وزڈم والے آدمی ہیں. Why did they choose to fight with Ali? اور یہاں سے مجھے وہ مووی یاد آ گئی کہ جب آپ کو اپنے کمٹمنٹ کی کنوکشن ہوتی ہے تو یو ڈونٹ کیئر کہ آپ کے سامنے کون ہے. کیونکہ جو علی رسول اللہ کے صحابی تھے، انہی رسول نے یہ درس دیا تھا کہ جب حق کا ساتھ دو تو پھر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. اور اسلامک ہسٹری کی وہ جو ٹریجڈی ہے کہ ہم آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اس ٹریجڈی کا اس میں ایک گریٹنس ہے. اور وہ گریٹنس یہ ہے کہ جب ہم لڑے تو ہم حکومت کے لیے نہیں لڑے، ہم پیسے کے لیے نہیں لڑے، ہم پرنسپلز کے لیے لڑے. اور پرنسپلز کے ساتھ اتنے کمیٹڈ تھے کہ ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے ہمارے علی کھڑا ہے. آگے یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے سامنے علی بھی ہو تو آپ اس سے لڑ سکتے ہیں. علامہ اقبال کی ایک بہت بڑی خوبصورت کتاب ہے، باقی ساری ان کی اردو پوئٹری ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے انگلش میں بھی ایک بک لکھی ہے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی انگریزی میں لکھی ہے. ان کی اردو تو اچھی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر ان کی انگلش بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اگر ہم پڑھیں گے. یہاں میں ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ان اسلام prophecy reaches its perfection in discovering the need of its own abolition. اور دوسری طرف وہ لکھتے ہیں کہ اسلام generates the belief باٹم پہ کہ all personal authority from a supernatural origin has come to an end in the history of Islam. اب ہم لوگ جو مولا علی کی میں ایگزامپل دے رہا تھا کہ ہم مولا علی کو ایک انفالبل فگر سمجھتے ہیں اور الحمدللہ وہ ہیں انفالبل فگر، مگر اس کے باوجود there were people who did not consider him infallible and they were willing to fight with him. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں پرسنل اتھارٹی ختم ہو چکی ہے. اب آپ نے اپنی عقل سے اور اپنی کانشینس سے اپنے فیصلے لینے ہیں اور اس فیصلے کو لے کے آگے چلنا ہے. آگے اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ What is Iqbal really trying to say here? What Iqbal is trying to say is کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کے بہترین ٹیچر ہیں، اور ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ اسے ٹیچر کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم نبوت کی ایک شان ہے کہ نبی اتنا پرفیکٹ آیا اور اس نے اسٹوڈنٹس اتنے پرفیکٹ بنائے کہ اب نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اللہ نے کہا کہ تم لوگ خود آگے چلو. اور جب آپ خود آگے چلیں گے اور ہینڈ ہولڈنگ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ گریں گے. کیونکہ اب وہ ٹیچر نہیں ہے کہ ہر چیز مولا علی سے اگر آپ کو جنگ کرنی ہے تو آپ جنگ کرنے کی بجائے رسول اللہ سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی علی ٹھیک ہے یا عائشہ ٹھیک ہے، کون ٹھیک ہے، اور آپ ایک فیصلہ کر لیں. آپ کو ایک ریڈی میڈ فیصلہ مل جاتا ہے. مگر ریڈی میڈ فیصلے ختم ہو گئے، اب ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. آگے اب وہ جو فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں تو یہ اس کا اسلامک فائنانس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا اسلامک فائنانس سے یہ تعلق ہے کہ آپ تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اسلام کی طرف سے، اور اگر ایک مولوی ہے تو اس سے بڑے مولوی جو ہمارے علامہ اقبال ہیں ان کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ آپ خود کسی آدمی کی پرسنل اتھارٹی کو مانے بغیر اپنی عقل سے، اپنے فہم سے اور اپنی نالج سے فیصلے کریں. کیونکہ جب آپ اسلامک فائنانس میں جائیں گے تو کوئی شخص آپ کے سامنے آ کے کہے گا کہ جناب بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر مفتی صاحب نے کچھ اور کہا ہے اور ہم مفتی صاحب سے کانفلکٹ نہیں کر سکتے. تو اس پوری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ مفتی صاحب غلط ہیں، اور اگر مفتی صاحب غلط ہیں تو ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے پرنسپلز کی خاطر علی سے بھی لڑ سکتے ہیں. یہ ہماری تربیت ہے. تو آپ لوگوں نے جب اسلامک فائنانس کو اسٹڈی کرنا ہے اور آگے اس کو سمجھنا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے
وہ ٹھیک ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ اسلامک فائنینس از ہائی جیکڈ بائی پیپل جو کہ which is not Islamic, but that's what we are going to demonstrate here. تو اس کو ہم نے ٹھیک اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے وہ جو انسٹیٹیوشنز اور اپنی سولوشنز بنانی ہیں جو کہ اسلام اور قرآن کی روح کے زیادہ مطابق ہوں. آگے سب سے پہلے ہم بات کریں گے منی کے اوپر. آگے آتے ہیں، پیچھے چلے جائیں. اس بات پہ کسی کو شک ہے کہ چوری ایک بری چیز ہے؟ کسی کو اعتراض تو نہیں ہے اس بات پہ؟ اوکے، آگے آئیں. چوری جو ہے اٹ از اے کرائم، ٹھیک ہے. اسی طرح مرڈر از اے کرائم، کسی کو ٹارچر کرنا از اے کرائم، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا از اے کرائم. کوئی بھی چیز جو کرائم کنسیڈر کی جاتی ہے اس کی سب سے بیسک ایلیمنٹ کیا ہے؟ اٹ از کازنگ ہارم ٹو سم ون. اگر کسی آدمی کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے ہمارے اسلام میں ہے کہ اگر آپ برائی کرنے کا سوچتے ہیں تو اس کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کسی کو ہارم نہیں کیا، آپ نے سوچا تھا. تو وہ تمام عمل جس سے کسی اور کا نقصان ہو رہا ہو اس کو ہم اسلام میں اور کامن سینس میں اور سیکولر لا میں اس کو ہم ایک کرائم سمجھتے ہیں. آگے آ گئے. اب ایک ایسا کرائم ہے جو باقی تمام کرائم سے ڈفرینٹ ہے، اور وہ ہے ایشوئنس آف فیک کرنسی نوٹ. ہر کرائم میں کسی کسی کا نقصان ہے. میں آپ سے 100 روپیہ چوری کر لیتا ہوں، آپ کا نقصان ہے. پر اگر میں اپنا 100 روپیہ بنا لیتا ہوں اور وہ جعلی ہے تو یہ مجھے کون بتائے گا کہ اس میں کس کا نقصان ہے؟ If it really is a crime, تو somebody should be losing something. میں نے آپ سے تو پیسے لیے نہیں، کسی کے پیسے چوری نہیں کیے، میں نے صرف ایک نیا نوٹ بنایا اور اس سے جا کے میں نے ڈبل روٹی خرید لی، انڈے خرید لیے. Where is the crime? Anyone wants to guess? اس کو کرائم نہیں ہونا چاہیے نا. آگے اٹ کین بی اے کرائم کیونکہ میرے جعلی نوٹ بنانے میں بھی کسی کا نقصان ہو رہا ہے. وہ نقصان یہ ہے کہ جس آدمی سے میں نے انڈے خرید لیے، جب وہ آگے جا کے اپنے ہول سیلر کو وہ نوٹ دے گا تو ہول سیلر کہے گا یار یہ نوٹ تو جعلی ہے، اور اس کو آگے وہ اسپینڈ نہیں کر سکے گا. تو جب وہ اس پیسے کو اسپینڈ نہیں کر سکے گا تو اس کا نقصان ہوا. آپ نے جو جعلی نوٹ بنایا وہ کرائم کے زمرے میں آ گیا کیونکہ جو کاز ہارم ٹو سم ون. اب اس کو ہم ریمیڈی اس طرح کرتے ہیں کہ میں اپنا جعلی نوٹ چھاپنے کی بجائے رات کو اسٹیٹ بینک کے دفتر چلا جاتا ہوں اور اپنا کاغذ لے جاتا ہوں، اپنی سیاہی لے جاتا ہوں اور اسٹیٹ بینک ہی کی مشین سے وہی نوٹ چھاپ دیتا ہوں جو حکومت پاکستان چھاپتی ہے. اب کوئی اس نوٹ کو جعلی نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ تو وہی نوٹ ہے جو اسٹیٹ بینک چھاپتا ہے. اب کس کا نقصان ہو؟ اب تو یہ عذر بھی ختم ہو گیا کہ جو میں نے جعلی نوٹ دیا ہے وہ پکڑا جائے گا، وہ جیل چلا جائے گا یا وہ اس کو آگے اسپینڈ نہیں کر سکے گا. آگے اب یہ جو فیک نوٹ والی بات ہے اس کو ہم دوبارہ وزٹ کریں گے. پہلے ایک چھوٹا سا کانسیپٹ آپ سمجھ لیں کہ منی جو ہے اس کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں. آپ فائنانس کی بکس اٹھائیں گے، وہ اس کی فنجیبلٹی کے اوپر، اس کی اسٹور آف ویلیو کے اوپر، اس کی یونٹ آف اکاؤنٹ کے اوپر اس کی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں. مگر منی کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے منی از اے ٹوکن. اگر آپ ڈائریکٹلی بارٹر کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ اس کو مچھلی دے رہے ہیں، وہ انڈے دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں تیرے سے مچھلی تو لے رہا ہوں مگر ابھی مجھے انڈے نہیں چاہیے، مجھے تو ایک ٹوکن دے دے. اور وہ ٹوکن ہمارے ملک کا سکہ رائج الوقت ہے، چاہے وہ دینار ہے، چاہے وہ روپیہ ہے، چاہے وہ کوئی اور کرنسی ہے. اور میں بعد میں آ کے اس کرنسی کو استعمال کر لوں گا، جب مجھے انڈے چاہیے ہوں گے میں آپ سے لے لوں گا. تو جو منی کی بہت بیسک فارم ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از اے کلیم آن دا سوسائٹی. آگے آگے اب اگلی ایگزامپل میں دیکھیں کہ
3 शेफ हैं, लेट्स से कि दुनिया सुकड़ गई है और उसमें सिर्फ 3 ही आदमी जिंदा रह गए हैं, हम मैक्रो इकोनॉमी को समझने के लिए उसको माइक्रो लेवल पे ले आते हैं। दुनिया में सिर्फ 3 आदमी हैं और वो कहते हैं कि हम मिलके एक पिज्जा बनाएंगे और उसके हम 6 हिस्से करेंगे और हर आदमी जिसने पिज्जा बनाने में हमारी मदद की होगी उसको हम एक एक टोकन दे देंगे और वो टोकन के बदले एक पिज्जा की स्लाइस जो है वो जब उसका दिल करेगा वो आके खा लेगा। आगे आते हैं। अब हम जाली नोट की बात कर रहे थे कि अगर मैं एक फेक करेंसी अकाउंट छाप लूं तो उससे नुकसान किसका होगा। तो वो नुकसान तो हमने खत्म कर दिया कि अगर वो स्टेट बैंक ही का नोट है तो पकड़ा भी नहीं जाएगा। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पूरी सोसाइटी का हो रहा है। अब देखें, ये आदमी जो एक पिज्जा खा रहे थे और उनके पास एक एक टिकट था पिज्जा खाने का, उन्होंने मेहनत की, पिज्जा बनाया, बाहर से एक आदमी आया और वो अपनी तरफ से 3 टिकट ले आया। उसने पिज्जा बनाने में हेल्प नहीं की मगर वो अपनी तरफ से 3 टिकट ले आया और उसने कहा जी मैंने भी पिज्जा खाना है। ये जो 3 टिकट वो आदमी ला रहा है ये जाली नोट है। जब जाली नोट मार्केट में आएगा तो जो मार्केट में गुड्स और सर्विसेज हैं, जो चीजें अवेलेबल हैं खरीदने के लिए, वो तो उतनी है। जब उसमें से कुछ वो ले जाएगा तो जो उसके बाकी लेजिटिमेट ओनर्स रह जाएंगे उनके लिए पिज्जा कम बचेगा। वो एक एक 2-2 टिकट लेके तो बैठे हुए हैं मगर उनको अब उसका एक पिज्जा मिलेगा। तो ये इन्फ्लेशन है जो आपकी मनी को डीवैल्यू कर रही है। आगे आ जाए। अब सवाल ये है, हमने शुरू में क्राइम और थेफ्ट की बात की थी कि जब आप किसी से चोरी करते हैं तो वो तो एक क्राइम है। अगर मैं नोट छाप के आपका पिज्जा खा लूं तो नोट छाप के आपका पिज्जा खाने में और आपके पिज्जे को चोरी करने में कोई फर्क नहीं। ये वही अमल हो रहा है जो एक चोर करता है। तो करेंसी की इशुएंस विदाउट हैविंग अ क्लेम ऑन द सोसाइटी, आपने उस पिज्जा बनाने में मदद नहीं की, आपने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया मगर आप उसका बेनिफिट उठाने के लिए चले गए और उस बेनिफिट को क्लेम करने के लिए आपने उस सोसाइटी में जो क्लेम के टोकन्स चल रहे हैं वो खुद इशू करके जनरेट कर लिया। आगे आते। अब जितने एक्स्ट्रा टोकन्स बनेंगे उतना ही आपकी सोसाइटी में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर 100 रुपए हैं सोसाइटी में और 100 ही अंडे हैं तो हर अंडा 1 रुपए का बिकेगा। पर अगर किसी तरह सोसाइटी में 200 रुपए आ जाते हैं तो वही 200 रुपए उन्हीं 100 अंडों को चेज करेंगे तो आपका अंडा जो है वो 2 रुपए का हो जाएगा। तो जो हमारी प्राइमरी प्रॉब्लम है कि जी इन्फ्लेशन मुल्क में बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज महंगी हो रही है। वो क्यों महंगी हो रही है? वो इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी चेजिंग द सेम गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्रीजिंग। और इसकी एक एग्जांपल ये, बाहर से लोग पैसा भेजते हैं, बैरियर टाउन के प्लॉट महंगे हो जाते हैं। वो क्यों महंगे हो जाते हैं? क्योंकि प्लॉट उतने ही हैं और जो आपकी मनी उसको चेज कर रहा है वो उसमें इंक्रीज आ गया। आगे तो जो प्राइमरी फैक्टर है जो आपने समझना है वो ये है कि क्वांटिटी ऑफ मनी। इन्फ्लेशन जो है उसको इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस में जब आप डिटेल्स में जाएंगे तो द क्वांटिटी ऑफ मनी इज नॉट द ओनली फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इन्फ्लेशन। उसमें वेलोसिटी ऑफ मनी भी है, आपकी फिस्कल पॉलिसी भी होती है, एक्सचेंज रेट भी इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है। मगर हमारा थीसिस ये है कि उसका जो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। और जब आप फाइनेंस की डिटेल्स में जाएंगे तो कोई आपसे कहेगा कि भाई ये तो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहता है, शिकागो स्कूल का डिफरेंट नुक्ता नजर है, केनेशियन स्कूल का डिफरेंट नुक्ता नजर है, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी का डिफरेंट नुक्ता नजर है। वो सारी डिटेल्स जो है वो सिर्फ इस चीज में डिफर करती हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी का कितना बड़ा रोल है इन्फ्लेशन कॉज करने में। मगर इस चीज को कोई डिनाई नहीं करता और ये कॉमन सेंस की बात है जो मैंने अपनी पिज्जा के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन की कि देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। जब आपका पैसा बढ़ेगा तो आपकी प्राइसेस ज्यादा होंगी और आपके मुल्क में इन्फ्लेशन आएगी। आगे अब
ہماری جو ہسٹوریکل اسلامک ایمپائر کہہ لیں یا جو ہماری ہسٹری ہے اسلامک ہسٹری، اس میں پیسے کے لیے کیا استعمال ہوا آگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار اور درہم تو پرائمریلی استعمال ہوتا تھا. ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں سرکار نے کھجور کو بھی، نمک کو بھی، بارلے اور ویٹ کو بھی اموال ربوی میں شامل کیا ہے. یعنی یہ بھی اس زمانے میں ایک میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ چیزیں ساری کی ساری یوز ہوتی تھی. ان سب چیزوں میں کامن چیز کیا ہے؟ ان سب میں کامن چیز یہ ہے کہ یہ ساری نیچرلی پروڈیوس یا نیچرلی اویلیبل یا فکسڈ کوانٹٹی کی چیزیں ہیں. میں کھجور اگا تو سکتا ہوں مگر میں کھجور بنا نہیں سکتا، جبکہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستانی روپیہ اگاتا نہیں ہے، وہ بس بنا لیتا ہے. تو یہ ایک پرائمری ڈفرنس ہے بٹوین ساؤنڈ منی اور پیپر منی، کہ جو چیز نیچرل ہے اس کو کوئی آرٹیفیشلی انکریز نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کی سوسائٹی یہ ٹوکنز استعمال کرے گی تو وہ جو بینکر باہر سے آیا تھا کہ میرے پاس بھی 4 ٹکٹ ہیں، میں نے بھی پیزا کھانا ہے، وہ آپ سے آپ کا پیزا چوری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سلور بنا نہیں سکتا، وہ گولڈ بنا نہیں سکتا. اس کو یہ چیزیں نیچرلی ارن کرنی پڑیں گی یا گرو کرنی پڑیں گی یا کسی محنت کے ساتھ حاصل کرنا پڑیں گی. اور سوسائٹی کا بیلنس یہی ہے کہ جو آپ اس سے لے رہے ہیں وہ اس محنت کے بدلے لے رہے ہیں جو آپ نے اس کو دیا ہے. آگے اسلامک ایمپائر میں اب جب ہماری مدینے کی ریاست جو ہے سٹارٹ ہوئی تو اس کے بہت کم وسائل تھے، اس لیے جو پرشین ایمپائر کا ڈریکما کوائن تھا وہ درہم کے طور پر استعمال ہوتا تھا. آگے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے انہوں نے اس کے کونے میں بسم اللہ وہ کنندہ کروا لیا کرتے تھے. کوائن انہی کی طرف سے ایشو ہوتا تھا اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ لکھ لیتے تھے. تو the important thing is کہ the Islamic Caliphate جو ہمارا ماڈل ہے خلفائے راشدین کا، وہ ماڈل کیلیفیٹ جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کی باقی ساری چیزیں تو ہمارے پاس ایک ماڈل کے طور پہ ہیں، مگر there is no money issuance. منی تو وہ پرشیا کا یوز کر رہے ہیں. آگے یہ بیزنٹین ایمپائر، یہ بھی اس زمانے میں رومن ایمپائر کی سکسیسر تھی. ان لوگوں کا بیزینٹ کوائن تھا، یہ دینار کے طور پہ گولڈ کوائن جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا. آگے اب کیونکہ ہم خلفائے راشدین کو اور حضور کی جو مدینے کی ریاست تھی اس کو ہم ایک ماڈل سمجھتے ہیں، تو اس ماڈل کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں ایک امپریشن ہے کہ وہ تو بہت پرانا زمانہ تھا، 1400 سال گزر گئے، فائنینس اور اکانومی اور یہ چیزیں تو اب ڈیولپ ہوئی ہیں. تو میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں اس سے بھی پرانے زمانے کی. یہ ایئر 400 سینچری کی یہ بات ہے. رومن ایمپائر جو ہے اس کے اندر بھی سلور کے کوائنز استعمال ہوتے تھے. آگے اب ہر حکومت کا سیم مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ایکسپینسز ہیں، جو اس کے ایمبیشنز ہیں، انہوں نے جنگیں بھی کرنی ہیں، انہوں نے سڑکیں بھی بنانی ہیں، تو ان کے بھی ایکسپینسز ان کی انکم سے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. آگے تو اس زمانے میں بھی بادشاہوں کے پاس اور گورنمنٹس کے پاس یہ ایک میکینزم تھا کہ ان کے یہاں جو سکہ استعمال ہوتا تھا اس سکے کو وہ لوگوں سے واپس لے کے اس کے اندر سلور کے اندر لوہا ملا کے، تانبا ملا کے اس کا سلور نکال لیتے تھے اور 6 کوائنز جو ہیں ان کو وہ 12 کوائنز میں کنورٹ کر لیتے تھے. تو ڈی ویلیویشن آف منی از اے فارم فیک کرنسی. یعنی اب تو اتنا آسان ہے کہ میں نے نوٹ چھاپ لیا تو میں نے ٹوٹلی نیا نوٹ بنا لیا. اس وقت کیونکہ سکے ہوتے تھے اس کی ڈی ویلیویشن